अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है आज, और ख़ास तौर पे इस वजह से कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, आपको मालूम ही है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान के जो ज़राए हैं, उधर से हमें ये जो पता चल रही हैं ख़बरें, उसके मुताबिक तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हुए हैं। दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों जो अतराफ़ हैं वो हमसाया ममालिक हैं हमारे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के हमसाया हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन है, जो कि बहुत ही भयानक किस्म की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो मैं ज़्यादा अल्फाज नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इसका ज़रा तज़िया करेंगे, और ख़ास तौर पे ये भी ज़रा देखेंगे कि पिछले दिनों से हम जो कह रहे हैं, और बड़ी देर से कह रहे हैं कि अ, हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, वो जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या बातें की थी, क्या चीज़ें तय हुई थी, वो भी ज़रा हमें बताएँ। और हमें पता चलना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही हैं या क्या हुआ है। इसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कोशिश ये हो रही है कि वो जो एक मकूला है कि एक एक कश्ती में 2 कश्तियों में एक सवार होना, वो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरह का काम करना। लेकिन हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कश्तियों में सवार हुआ जाए, एट अ टाइम हुआ जाए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका ज़रा तज़िया करते हैं। पाकिस्तान इस वक़्त कितनी मुश्किल सूरत-ए-हाल में है, किधर जा रहा है, और पाकिस्तान को कैसे हमें बचाना है, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल का तज़िया करते हैं। और इन तमाम उमूर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि पीएमए फर्स्ट लॉन्ग कोर्स जो था, उसके साथ उनका ताल्लुक है। और नायब सरबराह हैं वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब। एक तो ये है कि जो सूरत-ए-हाल आप भी देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो हमारे मामला पिछले दिनों में शुरू हुए थे, अब वो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि कल बहुत शदीद किस्म की बमबारी हुई एक दूसरे के ऊपर, और उसमें पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के मुताबिक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये किस तरफ लेके जा रही है हमें, और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? और फिर ये भी ज़रा बताएँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो 2 कश्तियों में पाँव रख के बैठे हुए हैं, तो इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या खतरात हैं? जी। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि देयर इज ए proverb that you cannot ride in two boats at the same time. मगर लगता ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पास को गिद्दड़ सिंह ही है, या पता नहीं क्या चीज़ है, that he thinks that he can defy this time tested proverb. एंड इसको ज़रा एनालाइज करेंगे, एंड आखिर में देखेंगे कि इज इट पॉसिबल दैट ही कैन कंटिन्यू प्रिकेटिंग both the superpowers, America and China, at the same time and keep riding both the boats. बहरहाल और ये इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं अभी तक, 2 मीटिंग जो हुई हैं, ये दोनों साइड ने, पाकिस्तान ने भी और अमेरिका ने भी, इन डिस्कशन को टोटली कॉन्फिडेंशियल रखा है। कोई किसी किस्म की उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, ना को प्रेस को, ना को प्रेस स्टेटमेंट है। ये प्रेस से कोई खबरें जो हैं वो लीक हुई है, और मुझे लगता है कि जो लीकेज हुई है वो ठीक हुई है, बिकॉज जो मैंने सुना था प्रेस में वो ये था कि 3 चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं इस मीटिंग में, कि वो पाकिस्तान जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो है 20 पॉइंट फॉर्मूला फॉर पीस इन गाजा वो एक्सेप्ट कर लेगा, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज कर लेगा, और तीसरा ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना से विल वीन अवे फ्रॉम चाइना, एंड चौथा कि पाकिस्तान विल बिकम एन एलाई ऑफ अमेरिका। और मुझे ख़तरा जो है इस वक्त वो इस चीज़ का है कि ये शायद चारों चीज़ें जो हैं वो ठीक साबित हो रही हैं जिस किसी ने भी ये लीक किया है। बहरहाल वी विल एग्जामिन इट, और इसको एग्जामिन करने के लिए अभी हम ये देखते हैं कि जो भी इस वक्त हुकूमत है, और वो हुकूमत वो इज टोटली इंडोर्सिंग
کہ جو فیصلے کرتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اس کو کوئی کویشچن کرے، اس کی ویریسٹی چیک کرے، وہ دیکھے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ بلائنڈلی جو بھی وہ فیصلے کرتا ہے اس کی وہ ٹوٹل سپورٹ کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ان کے نیچے ہیں ان کے اوپر وہ چیک کا کام کرے. اور آن ٹاپ آف اٹ واٹ دے ہیو ڈن، جوڈیشری جو اس کے اوپر چیک رکھ سکتی تھی اس کو انہوں نے ٹوٹل اپنا جو ہے وہ مینین بنا لیا ہے. اور جو فیصلے جوڈیشری ابھی کر رہی ہے وہ انٹائرلی ایٹ دا ڈکٹیشن آف دی ایگزیکٹو اور دی اسٹیبلشمنٹ. اب یہ جو حکومت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ٹھگوں کی حکومت ہے، اور ٹوٹلی دے ہیو نو آئدر نہ ان کی کوئی لیگل اسٹینڈنگ ہے. دس از این illegitimately illegal گورنمنٹ. اور علامہ اقبال نے، مجھے سمجھ نہیں کیسے علامہ اقبال کو خیال آیا تھا اتنے سال پہلے، علامہ اقبال نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہوا ہے اس حکومت کے متعلق. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں منیر و سلطان سے بیزار ہے. اب میں تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کروں گا. علامہ اقبال آئی ہوپ وڈنٹ مائنڈ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ زمین ان ٹھگوں سے بیزار ہے. میرا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو ہیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این اور پی پی پی، آئی تھنک دے آر ٹوٹلی ہسٹری نا. اور ان کا ابھی کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ان کا مستقبل ابھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر حکومت پہ آ جائے. اب بفور آئی اینالائز کہ کیسے یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر دو کشتیوں میں ایٹ دا سیم ٹائم سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، میں پہلے کوئی ٹریس کرنا چاہتا ہوں اور ہسٹری آف ریلیشن شپ جو کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی رہی ہے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا. میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا. میں جو موٹے جو چیدہ امپورٹنٹ جو ہیں ایونٹس ان کی میں بات کروں گا. ابھی جب میں بات کرتا ہوں ریلیشن شپ کی امریکہ کی اور پاکستان کی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہسٹری پاکستان بننے سے پہلے شروع ہو چکی تھی کہ امریکہ اور برٹش بوتھ they did not want the creation of Pakistan. وہ کمبائنڈ انڈیا رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی قائد اعظم کے اوپر ہر طریقے سے دباؤ ڈالنے کا، بٹ قائد اعظم remained very firm, and I think it is a tribute to his character, his strength and his کیا نام ہے determination کہ اس نے ان سب پریشرز کو برداشت کیا اور پاکستان اس نے حاصل کیا اگینسٹ آل آڈس. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس سے اس کو ہر طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش کی. اور یہ واقعہ مجھے پرائم منسٹر لیاقت علی نے ڈائریکٹ پشاور میں بتایا جب میں ایک ہفتے کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ تھا ایز اے ڈی سی. اس نے مجھے بتایا کہ جب سر اسٹیفرڈ کرپس آیا انڈیا میں اپنا پلان لے کے، اس سے پہلے انگریزوں نے کافی پروپوزل دی تھی قائد اعظم کو، قائد اعظم نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی. جب سر اسٹیفرڈ کرپس آیا اپنا پلان لے کے، تو اس نے پہلے قائد اعظم کو بلایا، اور قائد اعظم اس کے ساتھ میٹنگ کر کے جب واپس آئے تو لیاقت علی جب آیا قائد اعظم کے گھر میں تو ہی سا قائد اعظم پیسنگ اپ اینڈ ڈاؤن ہز ورینڈا ویری نروسلی. اور اس نے قائد اعظم سے پوچھا کہ قائد میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنے نروس کیوں ہیں؟ تو قائد نے اس کو بتایا کہ سر اسٹیفرڈ کرپس نے اپنا پلان جو ہے یہ مجھے پریزنٹ کیا، اور بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا
کہ آپ ہمارے سارے پلان ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ابھی ہم آپ کے لیے ماڈیفائڈ پلان لے کر آئے ہیں. He says, to cut the whole thing short, قائد اعظم نے کہا کہ میں نے یہ پلان ایکسیپٹ تو کر لیا ہے, but this plan will not certainly serve the interest of Muslims, اور میں اس کے خلاف, اور میں I have done this only in the hope, جب گاندھی اور نہرو کو پتہ لگے گا کہ قائد اعظم نے یہ پلان ایکسیپٹ کر لیا ہے تو وہ خود ریجیکٹ کر دیں گے. تو ہی سے کہ قائد اعظم اسی نروس اسٹیٹ میں وہ پھرتے رہے اپنے ویرانڈے میں, اور جب قائد اعظم کو پتہ لگا کہ گاندھی اور نہرو ملے ہیں اور انہوں نے یہ پلان ریجیکٹ کر دیا ہے, تو قائد اعظم ہیڈ اے بگ ریلیف. He was very happy. He says, I'm glad the way I thought it has worked. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر طریقے کا پریشر ڈالا گیا امریکہ اور انگریزوں کی طرف سے کہ انڈیا کی ڈویژن نہ ہو, مگر قائد اعظم نے اپنی جذبے کے ساتھ, محنت کے ساتھ اس نے یہ پاکستان حاصل کیا, اور ہم سب کو قدر کرنی چاہیے اس ملک کی, بجائے اس کے کہ جس طرح ہم ٹریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح اس ملک کو ہم تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب جب پاکستان بن گیا تو شروع سے ہی کیسے امریکن نے انٹریگ شروع کی اس علاقے میں, اس کا میں پہلا واقعہ جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب وہ قصہ یہ ہے, اور یہ مجھے شمشاد صاحب نے بتایا, اینڈ ہی سیڈ کہ لیاقت علی خان either while on his way to England or return from England, he stopped in Tehran. اور وہاں پہ اس وقت راجہ غضنفر جو تھے وہ ایمبیسڈر تھے. تو ہی سے جب لیاقت علی خان وہاں پہ ٹھہرے تہران میں, تو وہاں پہ غضنفر نے ایک ڈنر ہوسٹ کیا جس میں رشین ایمبیسڈر جو تھا اس کو بھی بلایا تھا. تو ہی سے وہ ڈنر کے اوپر غضنفر نے اس رشین ایمبیسڈر سے کہا, جو کہ ایک مسلمان تھا آذربائیجان کا, اس کو کہا کہ ہمیں چاہیے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر کے لیے رشیا سے انویٹیشن جو ہے وزٹ کی وہ لے کے دیں, تاکہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ رشیا جا سکیں. تو اس نے کہا نو پرابلم, میں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو انویٹیشن منگوا دوں گا. And he says, sure enough, within 1 week, he got the invitation from Russia inviting the Prime Minister Liaquat Ali Khan to visit Moscow. جب امریکہ کو پتہ لگا تو فوراً پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیاقت علی خان کو امریکہ کی جو ہے وہ دعوت وہ دے دی, اور امریکہ میں جب لیاقت علی گیا تو بڑی اس کی خاطر کی گئی, 2 ہفتے کا اس کا سٹے رکھا گیا وہاں پر, اور سب سے ملاقات ہوئی. اور آخر میں جب وہ ساری میٹنگز وغیرہ ہو گئی تو پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ٹرومین نے پوچھا نہیں, ہی آسکڈ کیا نام ہے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کہ ہمیں آپ کے ٹروپس چاہیے کوریا کے لیے. تو ہی سیز پرومپٹلی پرائم منسٹر لیاقت علی خان سیڈ ایبسلیوٹلی ناٹ. اس نے کہا کہ ہمارے قائد کا بڑا کلیئر یہ ایک ویژن تھا, ہم کسی کے اندرونی جھگڑوں میں نہیں کیا نام ہے انوالو ہونا چاہتے, اور ہم ٹوٹل کیا نام ہے پیسفل ایگزسٹنس رکھنا چاہتے ہیں اپنا بھی, اور لوگوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بھی اسی بیسس پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد جب وہ لیاقت علی خان واپس آئے پاکستان, اور جب وہ اپنا پلان کر رہے تھے رشیا انویٹیشن جو انہوں نے دی تھی اس کو اویل کرنے کے لیے, تو ایٹ دیٹ اسٹیج ہی واز اسیسینیٹڈ. تو آپ امیجن کریں کہ امریکن انٹریگس کب سے شروع, امریکن کانسپریسیز اور ان کی جو بھی ہے کیا نام ہے کرمنل پلاننگ, وہ کب سے شروع ہے اس پاکستان میں. اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ یہ جو کیا نام ہے
کی انہوں نے assassination لیاقت علی خان کی, it was not an outside job. It was the imperialist connection of our civil and military junta. ہمارا جو سول ملٹری جو جنٹا تھا ان کا جو گٹ جوڑ تھا یہ امپیریلسٹ کنیکشن کے ساتھ, اس کے ساتھ مل کے انہوں نے لیاقت علی خان کا جو ہے وہ قتل کروایا. اب اس کے بعد نیکسٹ چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیاقت کے مرڈر کے بعد جو نیکسٹ بڑا واقعہ ہوا وہ ہوا کہ ایوب خان وہ نیکسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان کی. جب انہوں نے 58 میں کھو کیا تو ایوب خان اس ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایوب خان نے جا کر سب کچھ بیچ دیا امریکنز کو, اور اس نے جا کے امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس میں امریکہ جو ہے پاکستان کی آرم فورسز کو اکوپ کرے گا with American weapons, and in the bargain the Americans got the concession from President Ayub کہ وہ بڑ بیس جو ہے پشاور کے پاس وہ امریکنز کو دیں گے, جہاں سے امریکہ U-2 فلائٹ اپنی انہوں نے شروع کی رشیا کے اوپر. اور اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ واقعہ جو آتا ہے, جو میں صرف چیدے واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جو نیکسٹ واقعہ آتا ہے وہ 62 کی لڑائی ہے. 62 کی انڈیا اور چائنا کی جو لڑائی تھی اس ٹائم کے اوپر جو چائنیز فورن منسٹر تھا وہ اسپیشل آیا کراچی پاکستان, اور اس نے مسٹر بھٹو سے میٹنگ کی اور اس نے کہا کہ وی ہیو دی انڈینز بائی دی تھروٹ, اور دس از دا بیسٹ اپرچونٹی فار یو کہ آپ کشمیر کو جو ہے آزاد کروا لیں. جب ایوب خان اس کے اوپر سوچ ہی رہا تھا تو امریکنز نے وہ سائفر میسج اس وقت بھی بھیجا اس کو, اور سائفر میسج کے کنٹینٹس یہ تھے کہ if you attack in Kashmir it will be considered as an act of war against America and against Britain because our troops are in Ladakh, we are carrying out some work. تو آپ امیجن کریں کہ انڈیا کے بہاف پہ انہوں نے 62 میں اتنا اسٹرانگ میسیج دیا پاکستان کو کہ آپ نے اگر اٹیک کیا کشمیر میں تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک ہے. تو آپ امیجن کریں کہ انڈیا کے لیے اتنی سپورٹ انہوں نے اس وقت دی, اور ایک بار بھی انہوں نے پاکستان کے لیے انڈیا کو میسج ایسا نہیں دیا کہ اگر آپ نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک ہے. اب اور یہ سائفر میسج جو ہے انسیڈنٹلی ابھی اٹس نو لانگر اے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ, اٹ ہیز بین ریلیز سو اٹ از اویلیبل. کوئی اس میں کچھ سیکرٹ کی بات نہیں ہے, that it was there actually issued and this is exactly the threat that the Americans conveyed to Pakistan. سائفر میسج کے بعد the next event جو ہے وہ 1965 وار, کہ جب 1965 وار میں آپریشن گرینڈ سلیم شروع ہوا تو 1 سپٹمبر کو اسی دن ہی امریکن چارج دی افیئر جو تھے وہ فورن آفس آئے. اس نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ایوب سے مل تو نہیں سکتے, ہمارا میسج ان کو دے دیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس سپیڈ سے آپ نے آج آپریشن شروع کیا ہے آپ بڑی جلدی اخنور پہ قبضہ کر لیں گے اور آپ اخنور سے بھی آگے چلے جائیں گے. وی ول ناٹ الاؤ دس. اور یہ میسج جب ایوب خان کو ملا تو آئی تھنک دیر آر ویریس تھیریز کہ انہوں نے پھر یا خان کو کمانڈ دی اور یا خان کے تھرو انہوں نے کنٹرول کیا کہ اخنور پہ قبضہ جو ہے وہ نہ کیا جائے. دین دوسرا ایونٹ جو ہوا وہ خیر اس کے متعلق میں کہہ تو نہیں سکتا ہوں کہ امریکنز نے ایوب خان کو روکا, بٹ جب پاکستان کا 17 سپٹمبر کے بعد
काउंटर अटैक का जो प्लान जो था वो जो कर्नल फरमान ने बनाया था वो इम्प्लीमेंट करना था, तो वो प्लान भी काउंटर अटैक का इम्प्लीमेंट नहीं किया. ये पता नहीं कि अमेरिकन इंटरफेरेंस थी या अयूब खान गॉट कोल्ड फीट हिमसेल्फ. इसी तरह मैं क्विकली आई विल गो थ्रू कि इन्होंने नेक्स्ट इवेंट जो है वो है द हैंगिंग ऑफ मिस्टर भुट्टो. उसके मुताबिक मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नसीम हसन शाह जो जज था वो मेरा दोस्त था सेंट्रल मॉडल स्कूल का और गवर्नमेंट कॉलेज का, और उसने पर्सनली मुझे कहा, जब हमने डिस्कशन में उससे पूछा तो कहने लगा यार ये सब बकवास है, ये देयर इज नो मर्डर केस अगेंस्ट भुट्टो. और जब भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो मैं उसको मिलने गया उसके चेम्बर में, तो ही सेड यार महमूद, a man so brilliant as him, who has the heart to take his life. मैंने उसको कहा कि शाह जी, if you are convinced that he is not guilty, what will happen if you acquit him? I said, will Zia hang you? वो कहने लगा यार डर ही लगता है. And that was the basis on which he gave his final conviction. And all this conviction on Bhutto was against on the behest of the Americans. अब जब भुट्टो के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वाक़या जो है इवेंट वो द रशियन अटैक ऑन अफगानिस्तान. जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर तो उस वक्त पाकिस्तान का भी यही म्यूचुअल इंटरेस्ट था कॉमन विद अमेरिका कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान से आगे ना आ सके, ताकि अगर वो पाकिस्तान में वो आ गया तो वो पाकिस्तान में अगर वो वार्म पोर्ट पर पहुंचने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को उससे बड़ा नुकसान होगा. तो इसलिए हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट था. और मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिकन रशियंस को अफगानिस्तान में डिफीट नहीं दे सकते थे. वो उसकी डिफीट की जो है जो बेसिस वाज प्रोवाइडेड इन ए वे बाय मी कि 2000 बंदे जो बाबर लेकर आया था अफगानिस्तान से, वो मैंने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 वो मैंने अमेरिकन को हवाले किए, और वो उसके बाद उन्होंने इन 2000 बंदों को इस्तेमाल करके इनको जब भेजा तो उन्होंने अपने देवर बिग ट्राइबल लीडर्स, उन्होंने अपने इलाके में जो थे अपने सपोर्टर्स बस्टर किए और रशिया के खिलाफ उन्होंने रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया. इसके बाद है 9/11 का इवेंट. अब जब 9/11 का इवेंट शुरू हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया, हालांकि उसमें कोई अफगानिस्तान का बंदा इन्वॉल्व नहीं था, बट जस्ट अमेरिका ने सोचा यही था कि जी उसामा बिन लादेन वहाँ पे मौजूद है और इसलिए हम अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर. जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उस वक्त हेनरी किसिंगर गया मिलने प्रेसिडेंट बुश को और जाकर उसको कहने लगा कि दे ट्राई टू ह्यूमिलिएट अस, यू ह्यूमिलिएट देम बिफोर दे ह्यूमिलिएट अस. मतलब उसका क्या था? बाय दे ही वाज इम्प्लाइंग द मुस्लिम वर्ल्ड. तो how anti-Muslims the Americans were in their policies, this can be reflected by this incident where Henry Kissinger ने मजबूर किया प्रेसिडेंट बुश को कि वो इराक के ऊपर हमला करे, इराक के बाद सीरिया, सीरिया के बाद लिबिया और लेबनान, और इस तरह उन्होंने सारे जो इलाके के मुसलमान ममालिक थे लीविंग इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट बिल्कुल उनकी लाइन टो करता था, तो उन्होंने इजराइल के लिए वे मेक सेफ कंडीशंस, इन सब को जो है मिलिटरीली उन्होंने डिफीट देके इनको उन्होंने इस काबिल ना छोड़ा कि वो इजराइल के लिए कोई रेजिस्टेंस पैदा कर सके. अब
اس کے ساتھ جو دنیا میں جو حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے کہ امریکہ ناؤ از نو لانگر اے یونیپولر ورلڈ پاور. اس میں ابھی اور بھی پاورز جو ہیں اس وقت، خاص کر چائنا جو ہے وہ ابھر کے آ رہا ہے. تو ابھی دس از اے بگ ٹرانزیشن ناؤ، اور امریکہ کے پاس وہ فریڈم نہیں ہے کہ ساری دنیا میں وہ تباہی مچاتے پھرتے رہیں جیسے کہ وہ ابھی تک کرتے آ رہے تھے. اب اس کے بعد نیکسٹ ایونٹ ہے رجیم چینج. جب رجیم چینج کی گئی تو اس وقت میں یہ اس وقت سے جتنے بھی میں نے وی لاگ کیے ہیں، میں بار بار اس چیز کی میں نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ اس رجیم چینج کے کیا مقاصد تھے. Americans wanted to have Pakistan made politically unstable, economically unstable, dependent on IMF, اور نیکسٹ اسٹیج ملک میں انتشار پھیلانا. اور جب ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں یہ سیو نہیں ہیں، اور یونائٹڈ نیشن سے وہ ریزولوشن پاس کروا کے they would take action against for defanging پاکستان نیوکلیئر پاور. اور ابھی دو جو پہلے سٹیپس جو ہیں ان کے وہ تو امریکہ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، ابھی میں آگے ذکر کروں گا. ابھی وہ ہمیں انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ جو اٹیک ہے کابل میں، دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن. اور جب انتشار پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکن جو ہیں وہ اس وقت پھر کہیں گے کہ ابھی ہمیں ڈی فینگ کرنے ہیں آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو. اور نیکسٹ تھنگ جو انہوں نے کی وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی طرف سے اٹیک کروایا، اور ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے اٹیک کروایا. اینڈ ٹو دیئر اٹر سرپرائز جب پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو 1 گھنٹے کی لڑائی میں بالکل مکمل شکست دے دی، اور ادھر سے ایران نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اپنے مضبوط قدم انہوں نے رکھے اور اسرائیل کا مقابلہ کرتے رہے. تو جب امریکہ نے یہ حالات دیکھے تو امریکہ نے اس کے بعد اپنی پالیسی جو ہے وہ ریویو کرنا شروع کی. اینڈ دے اسٹارٹڈ اے پالیسی آف فرینڈلی پلیکیشن ٹورڈ پاکستان. اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اٹ از اے پارٹ آف دیٹ ریویو. اور ایز فار ایز فیلڈ مارشل عاصم منیر از کنسرن، اس کی مجبوری یہ تھی کہ یہ اپنی ہائیبریڈ گورنمنٹ کو لیجٹیمائز کروانا چاہتا تھا، اور اس کو یہ موقع ملا کہ یہ اپنے آپ کو لیجٹیمائز کروا لے اور جو بھی امریکنز کی ڈیمانڈ ہے ان کو ایکسیپٹ کر لے. اینڈ he was prepared to accept anything, and I think I don't know how far he has committed himself, کیا concessions دیے ہیں, but we will just discuss. اب اس کے بعد جو ہے جہاں تک فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تعلق تھا، اس نے ٹو فردر پلیکیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس نے اس کو آفر کی کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک منرل ریزروز ہیں، یہ ہم آپ کو یہ بیچنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے لے لیں. اور امریکہ کا انٹرسٹ تھا. اینڈ سنس دین لاٹ آف ڈیولپمنٹ ہیز ٹیکن پلیس. اینڈ آئی تھنک فیلڈ مارشل عاصم منیر، میں ڈسکس کروں گا، کوئی اس کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ خود کر دیتا بغیر کسی پروسیجر کے، بغیر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے. اچھا، اس کے ساتھ جب اس نے پہلی میٹنگ کی تو جیسا کہ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے، اس نے 3-4 ڈیمانڈ رکھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے. اس نے کہا کہ آپ کیا نام ہے میرا پیس ایکارڈ 20 پوائنٹس ایکسیپٹ کر لیں غزہ کے لیے، اسرائیل ریکگنائز کر لیں، وین اوے فرام چائنا اینڈ بیکم این ایلائی آف امریکہ. It seems to me, I can't say کہ بھئی میرے پاس کوئی بڑی کنفرم رپورٹ ہے. It can seem to me کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ گیو می ٹائم، میں راہ ہموار کر لوں گا ان سارے مطالبات جو آپ کے ہیں وہ ماننے کے لیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو فارن منسٹر ہے ہمارا، اس نے بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ اگریمنٹ وہ نہیں تھا جو ہمیں دکھایا گیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کس قسم کا ارریسپانسبل پرائم منسٹر ہے کہ وہ بلینک ایک اپروول دے کے آیا ہے ایک اگریمنٹ کو، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہ اگریمنٹ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہاں تک کلیم کرتا ہے کہ جو اگریمنٹ ہے اس کے اوپر جو 8 مسلم ممالک ہیں جس میں کہ پاکستان بھی شامل تھا، ان سب کے جو ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ ان کے دستخط کیے ہوئے ہیں اس اگریمنٹ کے اوپر. اب نیکسٹ چیز جو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ ہو رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے آئی واز الارم جب میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اور لاہور میں باقاعدہ پوسٹر لگنے شروع ہو گئے ہیں جس کے ہیڈنگ یہ ہیں ابراہیم ایکارڈ، اور آگے آتا ہے نیو مڈل ایسٹ، جس میں ساری پکچرز ہیں، جس میں نیتن یاہو بھی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہے، اور ٹاپ کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک طرف اور پرائم منسٹر شہباز شریف دوسری طرف. تو آپ امیجن کریں کہ واٹ اوڈیسٹی دے ہے کہ اس ملک میں انہوں نے یہ پوسٹر لگانے شروع کر دیے ہیں کہ پریپیرنگ گراؤنڈز کہ ہم اسرائیل کو جو ہے تسلیم کریں. ابھی اس کے اوپر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی ایجیٹیشن نہیں کی، مگر جو ہے تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے کئی دنوں سے ڈیمونسٹریشن شروع کی ہوئی ہے، اور اسلام آباد جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اور ان کے جو ہیں جو پروسیشن وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہے. اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ رپورٹس کافی تصادم ہوا ہے پولیس کا اور رینجرز کا، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ 25 بندے جو ہیں ابھی تک جو ہیں ان کے مارے گئے ہیں، اور کچھ پولیس کے بندے بھی مارے گئے ہیں، پر کوئی کنفرم رپورٹ کسی طرف سے نہیں آ رہی. اب مین چیز جو میں اس وقت پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، یہ کس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ یہ سارے یہ سٹیپس لے سکے؟ اور یہ جو ہے یہ ساری قوم کے لیے، یہ ابھی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری پاکستان قوم کا مسئلہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ابھی بڑے غور سے کیا نام ہے اس کے اوپر سوچیں، اور سب کو چاہیے کہ ایک متفقہ رد عمل ہونا چاہیے، کیونکہ کسی صورت میں پاکستان نہ تو اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، نہ وی کین وین اوے فرام چائنا، ویل کم ٹو اٹ، اور نہ ہم امریکہ کے ایلائی جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اب اس کے اوپر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا. نہ کہ تن تم نے تیرا نہ من. جب تم نے غیروں کے سامنے تم جھک گئے ہو تو تم نے ساری قوم کو جو ہے وہ شرمندہ کیا ہے. صرف یہ تم خود نہیں، یہ ساری قوم کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے پھر امریکہ کی غلامی میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ سٹیپ لیا گیا ہے بغیر کسی اپروول کے، بغیر پاکستان کے عوام کی مرضی کے. ٹھیک ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ جو ہے انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے آپ کے سارے اقدامات کی سپورٹ کی ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ ضروری چیز تو اس وقت یہ ہے کہ جو بھی اس وقت سٹیپس لینے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور کے اوپر اتنی بڑی پالیسی بنائے. ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو ملک میں ایک پلیبسائٹ ہونا چاہیے اس ایشو کے اوپر کہ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں اور امریکہ کی ایلائی بن سکتے ہیں. اور اس کے بغیر پریزیڈنٹ کیا نام ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کرے اتنے بڑے ایز پر ایز ایشوز لائک ریکگنائزنگ اسرائیل, سیلنگ جتنے بھی ہیں یہ اسٹریٹجک منرلز ٹو امریکہ. اور آخر میں اس موضوع میں دوسری چیزیں میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں جہاں تک ہماری غلامی ہے اس کے متعلق میں اگین علامہ اقبال کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ضرورت ابھی یہ ہے کہ ہمیں ینگ جنریشن کو آگے لانا پڑے گا اور وہ آ کر اس ملک کے فیصلے کریں, نہ کہ پیپل لائک فیلڈ مارشل عاصم منیر who is on the last leg of his career. چاہے اب ریٹائر ہوگا کہ چاہے 2 سال بعد ریٹائر ہوگا, وہ ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جائے گا, مگر یہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے. ان چیزوں کے بعد نیکسٹ چیز جو میں اینالائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں. پاکستان میں جب سے یہ ریلیشن شپ کی وارمنگ اپ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ, تو پاکستان میں جو چیزیں جو معرض وجود میں آ رہی ہیں, پہلا جو ہے وہ 8 فروری 2024 کی الیکشن, وہاں پر کلیئر مینڈیٹ فار پی ٹی آئی, پھر ریگنگ کے ساتھ وہ میٹر سارا چینج کیا گیا, اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ آف ٹھگس انسٹالڈ who endorse all the decisions of Field Marshal عاصم منیر. اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے ٹیررزم اور جو ہے وہ اس کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ہم نے بنایا ہے ٹو شو کہ پاکستان میں پچھلے جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر آیا ہے وہ اس پیریڈ میں یہ کیسے پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھی. آپ امیجن کریں کہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آئی ہے یہ جو رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں 5196 subversive activities as compared to 825 before that. 630% increase in these subversive activities. آپ امیجن کریں یہ کتنا فینامنل انکریز ہے. دوسرا چارٹ بھی آپ دیکھیں, اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں یہ جو ہیں یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آنے سے یہ کتنی پاکستان میں انکریز ہوئی ہے. یہ اوور آل آپ دیکھ لیں ساری فگر, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی میری نظر میں اس کے 3 وجوہات ہیں. پہلی کہ ہماری آئی ایس آئی جو ہے they are not functioning as an intelligence agency. وہ سارا ٹائم اور ساری اپنی جو ہے قوت وہ ضائع کر رہے ہیں, سیاست میں کیا نام ہے حصہ لے رہے ہیں, وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں, اور جو ان کا بیسک فنکشن ہے انٹیلیجنس, they have put it I think as a secondary task, حالانکہ that is a primary task. اور دوسرا یہ ہے کہ سب انکریز کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ آتی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر. He is the chief of the army staff and it is his incumbent duty کہ وہ ہر فورن کیا نام ہے ایگریشن اور انٹرنل سبورشن سے پاکستان کی جو ہے سلامتی کا جو ہے وہ سارا سد باب کرے اور سارے وہ اقدام کرے. اب میں نے رجیم چینج کی پہلے بھی بات کی تھی, ابھی میں پھر وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو سٹیپس انہوں نے امریکنز نے اچیو کرنے تھے
they are achieving. انہوں نے 2 چیزیں کر لی ہیں, ابھی انتشار کی طرف آ رہے ہیں, اور میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انتشار کی طرف کیسے پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. انتشار کے لیے جو پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پرومپٹ کیا ہے, پاکستان کو انسٹیگیٹ کیا ہے, پاکستان کو پتہ نہیں کیا پاکستان کو لالچ دی ہے کہ پاکستان نے ایران کے افغانستان کے اوپر کابل میں جو تحریک طالبان پاکستان کا ہیڈ کوارٹرز تھا وہاں پہ ایرین بمبارڈمنٹ کی. اب this is a typical American and Israel style of punishing the countries جہاں سے کوئی ان کے ملک میں subversive activity ہوتی ہے, اور وہ خیر اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, اور ان کے پاس کوئی دوسرا فرنٹ نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک نہایت مشکل چیز ہے, کیونکہ پاکستان ہیز این ادر فرنٹ انڈیا کے خلاف, وہ جو ہے وی آر اسٹل ان اسٹیٹ آف وار ود انڈیا, اور ہمارے لیے اس وقت ایک اور فرنٹ جو کھلنا ہے, اٹ از ایبسلیوٹلی موسٹ ڈینجرس فار پاکستان, اور ہمیں اس میں ڈال دیا گیا ہے. اور چیز جو ہے میں زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ ہمارے ٹی ویز کے اوپر بڑے جناب وہ دے آر گلوٹنگ کہ ہم نے اتنے بندے مار دیے, ہم نے یہ کر دیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بکواس بند کرے, کیونکہ اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ کتنے بندے آپ نے مارے اور کیا آپ نے کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کو بتائیں, پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, اور اس وقت پاکستان جو ہے دونوں ایسٹرن فرنٹ اور ویسٹرن فرنٹ دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے, اور پاکستان کو بتائیں کہ اس کا کتنا خطرہ ہے پاکستان کو. یہ جو ہے ایک کس قسم کی بکواس قسم کی ایک نیوز جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. یہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو both the eastern and the western front open to actually actual war, with the neighboring countries. اسی کے ساتھ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھا اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے خاص پشاور میں جا کر اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے. پہلی چیز اس سٹیٹمنٹ میں وہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ سہیل افریدی چیف منسٹر بن جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں بننے دیں گے, ہم طاقت سے جو ہے اس کو روک لیں گے. یہ ایک اہم خانہ میں آئی ایم یوزنگ اے ویری وائلڈ ورڈ, ویری مائلڈ ورڈ, یہ ایک اہم خانہ ریمارک ہے. واٹ ڈز ہی مین بائی دس کہ اگر سہیل افریدی جو ہے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا تو ہم اس کو طاقت کے ساتھ ہم اس کو روک دیں گے. وہ کوئی یہاں پر کچھ سبورسو ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی, وہاں پر ایک اسمبلی ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے, وہ اپنا ایک نیا کیا نام ہے چیف منسٹر الیکٹ کر رہی ہے تھرو اے ڈیو پروسیس, اور آپ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے, آپ ریاست نہیں ہیں, آپ تو ایک ریاست کا ایک ادارہ ہیں. How can the adara of the riyasat start challenging the political party which is forming a new government تو ان کی پہلے بھی ہے, which is electing a new chief minister in the country. یہ ایک نیا پیٹرن بن رہا ہے اس ملک میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا لیڈر بھی سلیکٹ نہیں کرتی. ہاں اگر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں طاقت کا استعمال ہو, تو یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی. یہ یو ہیو ٹو سٹ ود دیم. آپ نے تو ایک پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, کوئی اس کی بات نہیں سنتے. دے آر ان پاور ان کے پی کے, اور آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ نہیں طاقت کا استعمال ضروری ہے.
اور آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے اپنے ٹائم کے اوپر یہ سارے جو ہیں یہ ٹیررسٹ افغانستان سے بلائے. ایک جھوٹ اگین. اٹ از ان مائی نالج کہ یہ جو ہے پلان کہ ٹاکس ود دی کیا نام ہے ٹیررسٹ اور جو بھی تھے ٹی ٹی پی والے, اٹ واز دی آئیڈیا آف جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض. انہوں نے کیبنٹ کے پہلے منسٹرز کلٹیویٹ کیے, ان کو کنونس کیا کہ آپ سپورٹ کریں, اینڈ الٹیمیٹلی they actually all advised Imran to accept this. It was never Imran's idea. اور ایک جھوٹ بول رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اس فوج کا اس طرح بلیٹنٹ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ وہ بات کریں جس میں سچائی ہو. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انتشار کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ سب جو سٹیپس ہیں یہ اٹ از لیڈنگ اس ان دیٹ ڈائریکشن. اور دوسری چیز میں اور ایک بتانا چاہتا ہوں کہ چراٹ جو ہے جہاں پر کہ ایس ایس جی کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ ایک مائل سٹون بنایا ہوا ہے انہوں نے. وہ مائل سٹون میں آپ دیکھیں گے, جب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سری نگر 406 کلومیٹر اور جیروشلم 4880 کلومیٹر. کیا مطلب ہے اس کا مائل سٹون کا؟ کہ ایس ایس جی نے اپنے لیے ایک ایم اور اپنا آبجیکٹو رکھا ہوا تھا کہ ہم نے سری نگر اور جیروشلم جو ہے اس کو آزاد کروانا ہے, اور ان کا یہ ٹارگٹ تھا, یہ ان کا آبجیکٹو تھا. سری نگر کا راستہ جنرل باجوہ نے کاٹ دیا جب جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس ملٹری طاقت نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑائی کر سکیں, اور پاکستان کو کشمیر جو ہے بھول جانا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جس طرح سے جوان مردی سے ابھی تک انڈین آکوپیشن کو ریزسٹ کر رہے ہیں, ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وی کنٹینیو ٹو سپورٹ دیم. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس موقع ضرور آئے گا کہ جب ہم ان کو آزاد کروا سکیں گے, اور وہ موقع جو ہے میری سمجھ میں وہ جلد آئے گا, کیونکہ چائنا کا کلیم ہے انڈیا کے اوپر کہ انڈیا نے چائنا کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اگر انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں, اینڈ وی شوڈ بی کمیٹڈ فار دیٹ. باجوہ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ باجوہ فیصلہ کرے کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں. اسی طرح آج جو ہے جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے 20 پوائنٹ جو ہے پیس ایکارڈ غازہ کا ایکسپٹ کر لیا ہے, تو دیٹ مینس کہ وی ہیو ابینڈنڈ دی پیلسٹینین. اینڈ آئی تھنک شیم آن اس, شرم آنی چاہیے ہم کو کہ پیلسٹینین نے جس بہادری کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ وہ ابھی تک اسرائیل کے حملوں کو ریزسٹ کر رہے ہیں, اور وہ جہاں تک ان کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے وہ کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ مسلم دنیا جو ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ مسلم دنیا سپورٹ کرے ان کو, اور جو ہے وہ we cannot abandon the Palestinian, and I think we should all the Muslim world جو ہے should sit together on this, and we should have enough military power کہ ہم ریزسٹ کریں کہ ہم کوئی بھی جو ہے اٹیک بائی اسرائیل آن پیلسٹین یا اگینسٹ اینی ادر مسلم کنٹری, we should have the power to stop them. اور اگر امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کی, تو there is a counterbalance now. China is a world power and China can take care of any interference that America has. ابھی فائنلی میں جو ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا نے ہمارے لیے کیا کیا. میں اس کی کچھ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ جو ہے وہ بڑی عیاں ہے چائنا کی سپورٹ.
جب سے پاکستان بنا، جب سے چائنا بنا، چائنا نے کنسسٹنٹلی ہر سٹیج کے اوپر پاکستان کی مدد کی ہے، اور انہوں نے پہلے دن سے ہی انہوں نے جب سے پاکستان بنا ود ان دیئر ریسورسز جو بھی سپورٹ تھی، چون لائی کے زمانے میں جو بھی وہ سپورٹ کر سکتے تھے چائنا کرتا رہا. میں ساری اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ جو لاسٹ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو چائنا نے جو اس وقت جو اسٹیٹمنٹ دی، I think it should be an eye opener for everyone, for the whole world, including America. چائنا نے یہ کہا تھا کہ if any country، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا انڈیا، if any country، and they implied even America، if any country threatens to destroy Pakistan's independence and its sovereignty، China will fight alongside with Pakistan. اور اس سے بڑی کمٹمنٹ اور کون سا ملک جو ہے وہ پاکستان کو دے سکتا ہے؟ اور کیا نام ہے، یہ جو ہے صرف انہوں نے پاکستان کے لیے کہا ہے، دنیا کی اور کسی ملک کے لیے انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اور ہمیں جو ہے آئی تھنک اٹ وڈ بی اے میٹر آف گریٹ شیم فار اس کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ جو ہے اپنا تعلقات، کلوز تعلقات نہ رکھیں اور ہم امریکہ کی طرف بھاگتے رہیں، ان کی غلامی قبول کر دیں. چائنا نے جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک ریلیشن شپ جو ہے امریکہ کے ساتھ، اس کی کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی. چائنا از آلویز آف دا اوپینین کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی اکنامک تعلقات ضرور رکھیں ایز لانگ ایز دے آر ناٹ اگینسٹ چائنا. اب جو میری انفارمیشن ہے، چائنا نے پاکستان کو اپنا دبی زبان میں وارن کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ جو اپنے اسٹریٹجک منرلز امریکہ کو بیچ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے آپ کو مشینری دی ہوئی ہے ٹو ریفائن دوز مشینری منرلز، اور یہ مشینری دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. وی ہیو آل دا ایکسپیرئنس، اور ہم نے یہ آپ کو مشینری دی تھی. یہ منرل جو ہیں ان کو آپ ریفائن کر کے آپ اپنے استعمال میں، یا اس کو آپ جس کو چاہیں بیچیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ ریفائن کر کے ہمارے دشمن کو دے دیں. تو اس لیے ابھی ہمیں اس چیز کو ابھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بے وقوفی میں چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈیشنل دوستی ہے وہ اس کو ضائع نہ کرتے. اور آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اختیار نہ میرے پاس ہے اور نہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے کہ وہ کون سی جو ہے پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی. اس کے لیے ضرورت تو یہ ہے کہ ہمارا فورن آفس بڑا ایکسپیرئنس ہے، ریٹائرڈ ڈپلومیٹ وہ سب بیٹھیں، یا آپ ایک ریفرینڈم کروائیں اس ایشو کے اوپر اور تب فیصلہ کریں کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں قائم رکھنے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے اور ہمارے ویٹرن پاکستان کا تعلق ہے، وی آر کلیئرلی آف دا اوپینین وی ہیو اونلی ون آپشن اینڈ دیٹ از وی شوڈ سائڈ ود چائنا. اب آخر میں علامہ اقبال کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں پھر کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. ہونا تو چاہیے تھا کہ مسلم دنیا اکٹھی ہو کے اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرے، مگر ہماری حالت کیا ہے؟ حالت ہماری یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے جیسا کہ کہا
اس نے کہا مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ہے ابھی تک زنار پوش۔ زنار پوش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے مسلمان کا، وہ جس غلامی سے وہ گزر کے آیا ہے، وہ ابھی تک وہ جو قاعدے اس نے سیکھے ہیں، جو اس نے حالات دیکھے ہیں غلامی کے، ابھی اس کا دل جو ہے وہ اس سے نہیں نکلا۔ اور ضرورت یہ ہے اس وقت، سب سے جو اول ضرورت، کہ ہم اس سے نکلے اور کیا مسلمان اکٹھے ہو کے اپنے جو چیلنجز ابھی ان کو آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ اینڈ آئی فرملی بلیو، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ اے اسٹرانگ الائنس، ٹرکی، ایران، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس backed by China. This is the only way that Muslim world can preserve its integrity and its sovereignty. ایبسلیوٹلی، اللہ کرے کہ ایسی بات ہو، آپ کی سنی جائے، اور اقبال ہی کے الفاظ میں ہمیں دروں بینی کے عمل سے گزرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب، انشاءاللہ آپ سے جلدی رابطہ ہوگا، ملاقات ہوگی، اور اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو استوار کر سکیں اور پاکستان کی زندگی کو استوار کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، سی یو سون جی، السلام علیکم۔ Thank you very much. Thank you very much.